अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस्कलम नूर राजपूत। किस नंबर 20 बाब 11 शहर की सरगोशियों में पलता सांप पार्ट फर्स्ट। कहा जाता है कुछ शहरों की रगों में सिर्फ रोशनी नहीं राज भी दौड़ते हैं। ये शहर वही है जिसने कभी सच को जिंदा दफन होते देखा और झूठ को ताज पहने, मगर आज किसी ने उन रगों में जहर घोला है और सरगोशियों ने शोर मचाना सीख लिया है। कहीं दूर एक हंसी गूंजती है, जो हंसी नहीं ऐलान था। एक औरत ने ख्वाब में चलते पतंगे देखे। एक बच्चा अचानक बोल उठा के माँ, शहर के नीचे कोई सांप पलता है। और एक साया शहर की छतों पर चल रहा है, बगैर कदमों की चाप के। दिलों में, लफ्जों में, दीवारों में दरारें पड़ने लगी हैं। कुछ शहरों की नकाबें सरकने को हैं। कुछ मोहब्बतें अपनी ही लाशों पर रोने वाली हैं। कयामत का 5वां घुड़सवार वो शानदार इंसान नहीं, लम्हा है जो आ जाए तो हर रिश्ता आईने की तरह चटक जाता है। शहर अब खामोश नहीं रहा, शहर अब बोलेगा, और जो सुनेगा वो कभी वैसा नहीं रहेगा। आज वही शहर लाहौर बारिश में भीगा, सर झुकाए कांपता सा खड़ा था। मगर ये बारिश आम नहीं थी। ये उस दिन जैसी बारिश थी जब तारीख ने पहली बारिश को दफन होते देखा था। आसमान पर बिजली कूदी तो शहर का जर्रा जर्रा हैबत से लरस गया। फिजा में एक मुहीब बेनाम लर्जिश उभरी, जैसे ज़मीन को अपनी हड्डियों में एक पुराने दर्द की टीसें महसूस कर रही हों। उसी गिरजती फिजा के बीच एक स्याह जेट बादलों का सीना चीरता हुआ धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। जेट के पीछे आसमान में बादलों की चीखें थीं और नीचे शहर की सांसें रुकी हुई थीं। उसके कॉकपिट में पायलट मुकम्मल सुकूत में था, मगर पीछे जेट के ऐन वस्त में बाएं तरफ बेशुमार स्क्रीनों की नीली रोशनी में अरूजा बैठी थी। उसकी तेज उंगलियां कीबोर्ड पर यूं दौड़ रही थीं जैसे कोई साजिंदा अपने सांस पर आखिरी धुन छेड़ रहा हो। रईस की सल्तनत की निगरानी, इमारतों की फ्रिक्वेंसीज, मोबाइल नेटवर्किंग्स, हत्ता की सैकड़ों कैमरों की रुख तक उसके ताबे थी। और वहाँ जेट के आखिरी दरवाजे के करीब खिड़की के सामने वो शख्स खड़ा था जिसे लोग बादशाह कहते थे। 42 साला मर्द जिसके चेहरे पर वक्त के निशानात नहीं, फैसलों की धार थी। वो जिसकी आंखें शतरंज के बादशाहों जैसी थी, हर चाल सोचने वाली, हर जाविया देखने वाली, जिसकी खामोशी किसी ऐलाने जंग के मानिंद थी। उसने पैंट की जेबों में हाथ डाल रखे थे और उसका वजूद मुकम्मल साकित था। बारिश की बूंदें शीशे से टकराकर लकीरें बना रही थीं और उसे हर लकीर में शहर का कोई भूला हुआ चेहरा, कोई दबी हुई चीख दिखाई दे रही थी। जेट नीचे उतर रहा था, लाहौर उसके नीचे था, उसका शहर, उसकी सल्तनत। मगर आज शहर कुछ और था। सरगोशियां अब सरेआम बोलने लगी थीं, दीवारों में दरारें थीं। जमीन के नीचे कुंडली मारे बैठा सांप अब सो नहीं रहा था, हरकत कर रहा था। उसने एक गहरा सांस लिया। मैं वापस आ गया हूँ, वो बड़बड़ाया जैसे जमीन से मुखातिब हो। उसके अल्फाज जेट के दबाव में दबकर भी अरुजा के कानों तक पहुंचे। वो पलटी नहीं, बोली नहीं। वो जानती थी रईस सिर्फ आया नहीं, वापस उतरा था, जैसे वक्त का कोई कटा हुआ टुकड़ा दोबारा अपनी जगह पर आ गया हो। शीशे पर पड़ती बारिश की बूंदों ने उसकी यादों को 7 साल पीछे धकेल दिया। मंजर धुंधलाकर उसके जहन की स्क्रीन पर रोशन हो गया। हाँ, 7 साल पहले, जब वो 35 साल का था। उसके बालों में सुरमई रंग का शायबा तक न था। उसकी आंखों में आज जैसी सर्दमारी नहीं, एक मकनातीस चमक थी। रईस वो लॉन्ग रूम में बैठा था। लैपटॉप की स्क्रीन पर हीरो की कुछ तस्वीरें चमक रही थीं। जब बिल्किस बेगम ने उसे पुकारा, आवाज़ पर उसने फौरन नजरें उठाई और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अरे अम्मा, मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। वो उनकी तरफ बढ़ा और उन्हें अपने साथ लगाए अंदर लाकर सोफे पर बैठा दिया। फिर वापस मेज़ के पीछे रखी कुर्सी पर बैठ गया। बिल्किस बेगम अब गौर से उसे देख रही थी। उस वक्त उसकी शख्सियत में एक अजीब सी मेहरबानी थी। वो ऐसा था कि उसे देखते रहने को दिल करता था, कहीं कोई खलल नहीं पड़ता था। बिल्किस बेगम ने कई दुआएं पढ़कर उस पर फूंकी। क्या बात है, आज कुछ भूलेंगी नहीं? वो एक नज़र उन्हें देखता और एक नज़र स्क्रीन को। मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो। उन्होंने हमेशा की तरह अपनी ख्वाहिश पेश की। कितना अरमान था उनका, एक बार अपने बेटे के सर पर सहरा देखना चाहती थी। ये सुनकर उसके लबों पर एक इस्तेज़ाहिया मुस्कुराहट उभरी। मुझे लगा था आप कोई नई बात करेंगी,
اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ یہ بات بہت ضروری ہے، تم شادی کر لو رئیس، لیکن فلک سے نہیں۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ رئیس نے سوالیہ نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ منار کی بہن سے؟ ان کی بات پر پہلے تو رئیس کے چہرے پر شدید حیرت ابھری اور پھر وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ وہ ہنس رہا تھا، اس کی ہنسی میں تمسخر تھا۔ میں آج معراج الدین کے گھر ہو کر آئی ہوں۔ ترنم کی بیٹی 18 کی ہو گئی ہے۔ میں چاہتی ہوں تم اپنے اور اس کے درمیان اس دشمنی کے رشتے کو بدل دو، تم اس سے شادی کر لو۔ رئیس مسکراہٹ ضبط کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، جو اس وقت اسے دنیا کی سب سے بھولی خاتون لگ رہی تھیں۔ ہاں میں جانتی ہوں تم اسے اپنی بدلے کی بھیٹ چڑھانا چاہتے ہو، مگر اس کا اس میں کیا قصور ہے؟ بھول جاؤ سب اور اس سے شادی کر لو۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس کی ہنسی ایک دم سنجیدگی میں بدلی۔ اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی سے شادی کر لوں؟ 17 سال چھوٹی ہے مجھ سے۔ ہمارا صرف ایک رشتہ ہے، دشمنی کا۔ مستقبل میں وہ مقتول ہوگی اور میں قاتل، اور آپ چاہ رہی ہیں میں اس سے شادی کر لوں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ وہ اب انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی بلقیس بیگم کا دل کانپ اٹھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو رئیس؟ خدا کا خوف کھاؤ۔ وہ تو آپ لوگوں کو نہیں آتا، پچھلے سال سے سن رہا تھا کہ فلک سے شادی کر لو، فلک 18 کی ہو گئی ہے، اور اب آپ اچانک یہ معراج الدین کی بیٹی والا بکسا کھول کر بیٹھ گئی ہیں، جس سے میرا دور دور تک ایسا کوئی رشتہ نہیں۔ میں ہنسوں نہیں تو کیا کروں؟ وہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ بلقیس بیگم اسے دیکھتی رہی تھیں۔ ترنم نے اپنی بیٹی کو بچپن سے یہی سکھایا ہے کہ وہ تمہاری امانت ہے، اسے یہی بتایا ہے کہ ایک دن ایسا کرنے کو میں نے نہیں کہا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کو سچ بتانا چاہیے تھا کہ ایک دن موت کا سوداگر آئے گا اور اسے مار ڈالے گا۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ اور میں حیران ہوں ترنم کی بیٹی اپنے سے 17 سال بڑے شخص کے لیے مان کیسے گئی؟ بلقیس بیگم سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ وہ نظریں چرا گئیں، لیکن آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ میں بس تمہارا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، ختم کرو یہ دشمنی، کیوں دل میں سانپ پالے بیٹھے ہو؟ ان کی آواز بھرا گئی۔ رئیس مزید چند قدم آگے بڑھا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ میں کسی بھی لڑکی کو اپنے ساتھ جوڑ کر اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، اور معراج الدین کی بیٹی کا مجھ سے جو رشتہ ہے آپ جانتی ہیں، وہ آج تک زندہ ہے تو صرف آپ کی وجہ سے۔ میں اتنے لمبے انتظار سے گزر رہا ہوں تو صرف آپ کی وجہ سے، ورنہ معراج الدین کے خاندان کا نام و نشان کب کا مٹ چکا ہوتا۔ وہ نرمی سے بولتے ہوئے بھی بے رحم لگا۔ کیوں نہ کرو رئیس، اتنے ظالم مت بنو۔ وہ بھررائی آواز میں بولی۔ میں ظالم نہیں بن رہا، میں بس دنیا کو وہ لوٹا رہا ہوں جو اس نے مجھے دیا ہے۔ وہ اب ان کے آنسو پوچھ رہا تھا، وہ اپنی ماں کے آگے بے بس تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، رو مت، جو آپ کہیں گی میں کروں گا، مگر ابھی نہیں، اور میری ایک شرط ہے۔ اس نے انہیں چپ کروانے کے لیے، ان کا دل بہلانے کے لیے اپنی شرط سامنے رکھی۔ اگر معراج الدین کی بیٹی مجھ سے انکاری نہ ہوئی، بقول آپ کے اس کی ماں نے اسے بتایا ہوا ہے کہ وہ کسی کی امانت ہے، اگر وہ اس چھوٹے رشتے پر پوری اتر جائے تو جیسا آپ کہیں گی میں ویسا کر لوں گا۔ بلقیس بیگم نے حیرانی سے اس کی بات سنی۔ وہ مان گیا تھا؟ پھر ان کے چہرے پر امید کی ایک لہر دوڑ گئی۔ لیکن جب تک میں نہ چاہوں آپ مجھے مجبور نہیں کریں گی، ٹھیک ہے؟ وہ جانتا تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا، پھر بھی وہ اپنی ماں کا دل رکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ انہیں لگا تھا کہ وہ اسے منا لیں گی۔ یوں ہی 4 سال مزید گزر گئے۔ بلقیس بیگم معراج الدین کے گھر جاتی، مگر فجر ان سے کبھی نہ ملی۔ 4 سال بعد جب وہ پیرس میں تھا، ایک بار پھر انہوں نے اس پر دباؤ ڈالا۔ وہ 39 سال کا ہو چکا تھا۔ میں جانتا ہوں معراج الدین کی بیٹی مجھ سے انکاری ہے نا؟ وہ اس رشتے سے باغی ہے۔ وہ فون پر اپنی ماں کی خاموشی سے سب سمجھ گیا تھا۔ پھر آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ تو تم اس کے بے وفا ہونے کا انتظار کر رہے ہو؟ 4 سال پہلے اگر تم نے اس سے شادی کر لی ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ 22 سالوں کا انتظار ہے میرا، اماں، 22 سالوں کی وفا ہے۔ وہ 22 سال سے انتظار کر رہا تھا اپنے مرے ہوئے خاندان سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے، جو اس نے فجر کی پیدائش پہ کیا تھا کہ وہ معراج الدین اور گردیزی خاندان کا نام مٹا کر رہے گا۔ ایک وعدے کو 22 سال دے دیے تھے، ایک وعدے پر عمر لٹا دی تھی، دشمنی سے بھی وفا نبھائی۔ وہ چاہتا تھا جن تنہائیوں میں اسے معراج الدین کی پہلی بیٹی نے دھکیلا تھا، وہ تنہائیاں اس کی دوسری بیٹی سہے۔ اس دشمنی کے رشتے کو 22 سال گزر چکے تھے، ایک دن تو اسے مرنا ہی تھا۔ آج وہ اکیلی مر جاتی، اور کل کو اپنے خاندان کے ساتھ۔ اگر اس نے کہیں شادی کر
گھر بسا لیا، وہ سوچتا تھا پورے خاندان کو ختم کرنے میں زیادہ سکون ملتا۔ ماں کے سامنے یوں بنتا تھا جیسے اسے اس رشتے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اداکار جو ٹھہرا، کبھی کبھی کہانیاں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی جاتی ہیں۔ کہانیوں کا اگر ایک رخ دکھایا جائے تو دوسرا دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کہانی کا دوسرا رخ یہ تھا۔ فجر معراج کا رئیس اورنگزیب سے بس ایک ہی رشتہ تھا، دشمنی کا، مستقبل کا قاتل اور مقتول۔ رئیس اورنگزیب کے نام 2 عورتوں کو کیا گیا تھا، مینار معراج اور فلک عالمگیر۔ فجر معراج ان میں کہیں بھی نہیں تھی، کمبخت 2 منگیتر ہونے کے باوجود سنگل رہ گیا۔ پھر بلقیس بیگم بیمار رہنے لگی، بیٹے کا غم انہیں کھا رہا تھا، مگر اس پیرس والے واقعے سے پہلے کچھ اور بھی ہوا تھا۔ کچھ مہینے پہلے ترنم بیگم نے ان پر دباؤ ڈال دیا تھا، کیونکہ فجر ارسل کو پسند کرنے لگی تھی۔ جس دن ارسل کے ماں باپ نے فجر کو ٹھکرایا، اگلے ہی دن ترنم بیگم نے بلقیس بیگم کو بلا بھیجا۔ رئیس مینشن میں ایک بار پھر سر جنگ چھڑی تھی۔ تم نے کہا تھا تم میری بات مانو گے رئیس، اب وقت ہے۔ اماں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ 39 سال کا شخص ایک 22 سالہ لڑکی سے کیسے شادی کر لے، وہ بھی اس لڑکی سے جس کی بہن نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میں اپنی نظروں میں نہیں گر سکتا، میں اپنے پیاروں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بالآخر اداکاری ختم کرنی پڑی۔ آخر کب تک وہ اس رشتے کا بوجھ لٹکائے پھرتا؟ تم اسے مار سکتے ہو، شادی نہیں کر سکتے۔ بلقیس بیگم خفا ہوئی۔ میں رشتے نہیں بدلا کرتا، آپ جانتی ہیں میرا اس سے ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ میں شادی کروں، اور جو وعدہ آپ نے مجھ سے لے رکھا ہے اس کے بعد میں اسے نقصان کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ صرف آپ کی وجہ سے بے بس ہوں، ورنہ وہ آج زندہ نہ ہوتی، اور نہ گردیزی خاندان۔ وہ بھی بے بس تھا، بدلہ صرف تباہی لاتا ہے۔ وہ مراج الدین کے گھر جانے کو تیار تھیں، موسم آبار آلودہ تھا۔ میں نے دل سے اسے تمہارے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ میرا اس سے دل کا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی ماں کو کیسے سمجھاتا کہ وہ اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا؟ اس نے تعجب سے اپنی ماں کو دیکھا۔ میں اب تمہاری نہیں سنوں گی، میں شادی کی تاریخ طے کرنے جا رہی ہوں۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے بس انہیں دیکھتا رہا اور پھر پھیکا سا ہنس دیا۔ آپ اپنی یہ خوشی بھی پوری کر لیں، لیکن میں اپنے اصولوں سے نہیں پھرنے والا۔ وہ یہ کہہ کر واک آؤٹ کر گیا، مگر وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں کی خوشی کبھی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ جس روز بلقیس بیگم اس کے رشتے کی تاریخ پکی کرنے مراج الدین کے گھر پہنچی تھیں، اسی دن فجر معراج کو اسکاٹ لینڈ سے آئے ایک لاؤبالی لڑکے کے عقد میں دے دیا گیا تھا۔ اس کے بعد مراج الدین کی بھی وفات ہو گئی، اور پھر بلقیس بیگم بھی چل بسیں۔ شاید وہ یہ راز جان گئی تھیں کہ فجر معراج نے مینار معراج کی طرح کسی اور کو اپنے لیے چن لیا تھا، لیکن انہوں نے یہ راز ہی رکھا کہ وہ مینار کی ہمشکل تھی۔ اور پھر کھیل بدل گیا جب وہ مینار کی ہمشکل نکل آئی۔ اب اسے مارنے میں، اسے تکلیف پہنچانے میں زیادہ سکون ملتا، پر افسوس اس کھیل میں اس کا دل دگا دے گیا۔ اس بار بھی وہی چہرہ۔ سچ یہ تھا کہ رئیس فجر معراج سے اس کا دل کا رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے وہ اس کے مارنے والوں میں شامل تھا، اور اب وہ شاید اس کے بچانے والوں میں ہو جاتا۔ اس کا دل کا رشتہ کبھی نہیں جڑ سکتا تھا، وہ بس دشمن تھی جو اب جان سے پیاری ہوتی جا رہی تھی۔ جیٹ کے پہیوں نے رن وے کو چھوا تو ایک جھٹکے سے وہ حال میں واپس آیا۔ اس کی یادوں کا منظر ٹوٹ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں اب ماضی کی تپش نہیں، حال کی برفانی سرد مہری تھی۔ جیٹ رک چکا تھا۔ بارش کی گرج کے درمیان شہر نے پہلی بار ایک آواز سنی، ایسی جو باہر نہیں اندر گونجی تھی۔ رئیس اورنگزیب 22 دنوں بعد لوٹ آیا تھا، وہ جو محبت کو سہ سکتا تھا مگر اس کے سامنے جھک نہیں سکتا تھا، وہ جس کے ہونٹ کم آنکھیں زیادہ بولتی تھیں، وہ جسے توڑنے کے لیے دشمن کو پہلے خود ٹوٹنا پڑتا تھا، اور اب شہر اسے پکار رہا تھا۔ جیٹ کا دروازہ کھلا، لاہور کی گیلی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی، نقابیں سرکنے لگے، راز سانس لینے لگا۔ ان رازوں میں چھپا سانپ جو کنڈلی ماری بیٹھا تھا وہ باہر نکل آیا تھا۔ مینار معراج اس کے انتظار میں بیٹھی تھی اور وہ آ گیا تھا۔ مرسیڈیز بارش کے پانی کو چیرتی ہوئی رئیس مینشن کے وسیع گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی کے ٹائروں کی آواز کے سوا ہر طرف ایک گہرا سکوت طاری تھا۔ سنگ مرمر کے وسیع و عریض فرش، اونچی چھتیں اور ہر شے پر جمی خاموشی اس حویلی کی ہیبت اور اس کے مالک کے مزاج کی عکاسی تھی۔ رئیس نے گاڑی سے اتر کر اندر قدم رکھا تو ملازمہ اسے دیکھتے ہی سہم کر بھاگی آئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور احترام کے ملے جلے تاثرات تھے۔ صاحب، یہ آپ کے لیے آیا تھا۔
اس نے लाउंज के वسط में रखी मेज की जानिब इशारा किया जहाँ सुर्ख और सफ़ेद गुलाबों का एक शाहाना गुलदस्ता धरा था। उन फूलों का वजूद इंतहाई गैर मुतवक्को और चौंका देने वाला था। उसने महज इस बात में सर हिलाया जैसे ये कोई गैर अहम बात हो, फिर अपना लंबा बरसाती कोट उतारा, बेपरवाही से सोफे पर फेंका और शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोलते हुए वहीं बैठ गया। उसके चेहरे पर सफ़र की थकन से ज़्यादा गहरी सोच के आसार थे, जबकि अरूजा की पेशा हिस्स जाग उठी थी। वो सीधी गुलदस्ते के जानिब बढ़ी। उसकी तेज नज़र फूलों की तरतीब और पत्तों के खम का जायजा ले रही थी, जैसे उनमें छिपा कोई कैमरा या माइक्रोफोन खोज रही हो। फिर उसकी नज़र फूलों में लगे एक सफ़ेद कार्ड पर पड़ी। उसने कार्ड उठाया और उस पर लिखी तहरीर पढ़ते ही उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें उभर आईं, भवें सिकुड़ गईं और आंखों में सर संजीदगी तर आई। ये देखें, उसने कार्ड रईस के जानिब बढ़ाया, जिसने बेध्यानी में उसे थाम लिया। मगर कार्ड पर लिखी सतर ने एक लम्हे में उसका सारा सुकून गारद कर दिया। एक दुश्मन जान से प्यारा है। बिलाखिर रईस औरंगजेब का दुश्मन पर दिल आ ही गया। रईस को अपना सांस सीने में अटकता महसूस हुआ। उसके मजबूत हाथ में पकड़ा हुआ छोटा सा कार्ड जैसे लोहे का बनकर रह गया। पेशानी पर ढेरों बल पड़ गए। क्या बकवास है ये? वो एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आवाज़ में दबी दबी गरज थी। उसने उन जज्बात को तो खुद से भी छिपाया था। अरूजा और मुराद के अलावा कोई नहीं जानता था। फिर ये कैसे मुमकिन हुआ? उसने गुस्से से कार्ड अपनी मुट्ठी में भींचकर मरोड़ दिया। तभी मेज़ पर रखा उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर जगमगा रहा था। रईस ने अरूजा की जानिब देखा, जिसने आंखों के इशारे से फ़ोन उठाने को कहा। उसने कॉल वसूल करते हुए स्पीकर ऑन कर दिया, जबकि अरूजा की उंगलियां तेज़ी से अपने टैबलेट पर हरकत करने लगीं। वो कॉल ट्रेस करने की कोशिश में थी। वेलकम बैक रईस औरंगजेब साहब, वेलकम बैक। फ़ोन की दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ उभरी, मगर वॉइस चेंजर के इस्तेमाल की वजह से वो मशीनी और बेजज्बात महसूस हो रही थी। उम्मीद है आपको मेरा तोहफा मिल गया होगा। फूल पसंद आए? वैसे तो आपको हीरे पसंद हैं, जो आपके पास पहले ही बहुत हैं, और डार्क स्टार्स के बाद आपको हीरा देना आपकी तौहीन होगी। वो ऐसी बात कर रही थी जैसे उसकी ज़िंदगी की हर तफसील से वाकिफ़ हो। रईस ने अपने तासुरात पर काबू पा लिया। मुझे अच्छा लगता अगर तुम खुद सामने आकर मुझे ये फूल देती। छिपकर वार करने वालों से शदीद नफरत है मुझे। दूसरी तरफ से एक धीमी हंसी की आवाज़ आई। सामने भी आऊँगी ना, लेकिन इससे पहले तुम्हारी कमज़ोरी को मुट्ठी में करना है। तुम्हें लगता है मैं औरतों को अपनी कमज़ोरी बनने दूंगा? वो उसे बातों में उलझाकर वक्त हासिल कर रहा था ताकि अरूजा अपना काम मुकम्मल कर सके। एक औरत, एक चेहरा। वो फिर से हंसी। उसकी बात सुनकर रईस के लबों पर भी एक तमस्कुराना मुस्कुराहट उभरी और फिर उसका बुलंद तो भला कहकर रईस मेंशन के दरो दीवार में गूंज उठा। उसकी कह कहे में अब सर्दी उतर आई थी। कभी कभी सांप को उसके बिल से बाहर निकालने के लिए उसे ये यकीन दिलाना पड़ता है कि उसकी बुनियाद मजबूत हो चुकी है। मेरे एक अमल से मेरा दुश्मन खुद बाहर निकल आया है। जिसे तुम मेरी कमज़ोरी समझ रही हो, वो तुम्हें बेनकाब करने का एक ज़रिया था। अब ये तो पता चल गया है कि मेरी दुश्मन एक औरत है। मानना पड़ेगा, प्लान तुम अच्छे बनाती हो। उसका अंदाज ऐसा था कि एक पल के लिए दूसरी जानिब मुकम्मल खामोशी छा गई। सूरत हाल को पलटना उसे खूब आता था और एनओसी लम्हे अरूजा की स्क्रीन पर लोकेशन ट्रेस हो चुकी थी, मगर उसे देखते ही उसकी उंगलियां साकित हो गईं। उसके चेहरे पर नाकाबिले बयान हैरानी की एक लहर दौड़ी, जिसे उसने अगले ही पल कमाल महारत से छिपा लिया। भूरे नकूश तनाव से सुकड़ गए। चलो देखते हैं कौन पहले घुटने टेकता है। ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। रईस ने सवालिया नज़रों से अरूजा की जानिब देखा। अरूजा ने थूक निकलते हुए नफ़ी में सर हिलाया। इशारा था कि वो नाकाम ठहरी थी। हालांकि उसकी टैबलेट की स्क्रीन पर उसी मेंशन की लोकेशन जगमगा रही थी। कॉल यहीं से की गई थी। उसने बेसाख्ता सर उठाया। बलाई मंजिल पर जीनों के ऊपर सरताश अपनी व्हील चेयर पर बैठी नजर आई। तुम लोग आ गए? वो जैसे पूछ रही थी। उसने माहौल पर छाई संजीदगी को महसूस करते हुए दोबारा पूछा, सब ठीक है? सब ठीक है जरी। रईस ने एक गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। खाना लगवाऊं? उसने फिर से पूछा। नहीं, रईस ने अपनी पेशानी मसलते हुए जवाब दिया। अरूजा की नज़रें एक पल को जरताश से टकराईं। उन नज़रों में बहुत कुछ था, शक, हैरत और एक अनजाना खौफ। जरताश अपनी व्हील चेयर मोड़ती हुई वापस पलट गई, जबकि अरूजा अंदर तक साकित थी। क्या
وہ سرتاج تھی؟ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیوں کرے گی؟ کچھ دیر کی گہری خاموشی کے بعد عروضہ کی آواز ابھری، باس؟ وہ اس کے شانی پلٹا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دشمن اس لڑکی کو آپ کے خلاف استعمال نہ کریں تو آپ کو اس سے دوری بنانی ہوگی۔ اس کی آواز آہستہ مگر ٹھہری ہوئی تھی۔ ہمیں اب یہی ظاہر کرنا ہے کہ یہ محبت کا دھوکہ آپ نے اپنے دشمن کو سامنے لانے کے لیے ہی رچایا تھا، اور ہو سکے تو اس سے سارے رشتے ختم کر لیں۔ رئیس نے کچھ دیر کے لیے خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ رات کی بارش نے لاہور کے چہرے کو دھو کر اجلا تو کر دیا تھا مگر فضا میں پھیلی دہشت کو نہ مٹا سکی۔ صبح کی دھوپ شفاف تھی مگر اس میں گرمی نہیں، ایک ٹھہرا ہوا دم روکتا تناؤ تھا۔ شہر کی سڑکوں پر ٹریفک معمول سے روا تھا، لوگ اپنے کاموں میں مصروف نظر آتے تھے، لیکن یہ سب ایک دکھاوا تھا، ایک سطحی سکون جس کے نیچے گزشتہ رات کی گرج اور وہ اعلان گونج رہا تھا جو کسی نے سنا نہیں، صرف محسوس کیا تھا۔ ٹھیک صبح 10 بجے شہر کی سب سے بلند اور جدید عمارت رئیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے کی سڑک پر زندگی تھم گئی۔ سیاہ شیشوں والی ایک جیسی 6 چمکتی ہوئی گاڑیوں کا قافلہ کسی بہتی دریا کو کاٹتا ہوا آیا اور ٹاور جیسی عمارت کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ ان گاڑیوں کی آمد میں کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی افراتفری نہیں تھی، ان کی حرکت میں ایک نبی تلی پراعتماد ٹھنڈک تھی جو دیکھنے والوں کے دلوں میں ہیبت طاری کر رہی تھی۔ آس پاس کی عمارتوں کی چھتوں پر سیاہ لباس میں ملبوس تربیت یافتہ محافظ اپنی پوزیشنیں سنبھالے ہوئے تھے، ان کی نظریں کسی عقاب کی طرح حرکت پر جمی تھیں۔ عروضہ نے سیکیورٹی بڑھا دی تھی۔ درمیانی گاڑی کا دروازہ ایک محافظ نے آہستگی سے کھولا۔ پہلے ایک سیاہ چمکدار آکسفورڈ جوتا باہر آیا اور اس نے گیلی سڑک کو چھوا، پھر دوسرا۔ ایک لمحے کے لیے دنیا کی سانسیں جیسے رک سی گئیں۔ ہر وہ شخص جو آفس کی کھڑکیوں اور بالکونیوں پر موجود تھا پتھر کا ہو گیا، اور پھر وہ باہر نکلا۔ 22 دن کی غیر حاضری نے اس کے وجود پر کوئی گرد نہیں جمنے دی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ توانا، زیادہ پرخطر اور زیادہ ناقابل تسخیر لگ رہا تھا۔ اس نے گہرے چارکول رنگ کا ایک بے داغ 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے اور چہرے پر وہی بے تاثر سنجیدگی تھی جو کبھی کبھی ہزاروں لفظوں پر بھاری تھی۔ وہ گاڑی سے نکل کر سیدھا کھڑا ہوا۔ اس نے دائیں بائیں نہیں دیکھا، اس کی نظریں سیدھی عمارت کے شیشے کے دروازوں پر مرکوز تھیں۔ اس کی آنکھوں میں نہ تھکن تھی نہ سفر کی کوئی علامت، ان میں ایک ٹھہری ہوئی گہرائی تھی، جیسے وہ صرف سامنے کی عمارت کو نہیں بلکہ شہر کی روح کی پار دیکھ رہا ہو، ان سرگوشیوں کو سن رہا ہو جو اس کی غیر موجودگی میں بلند ہوئی تھیں۔ اس کے پیچھے عروضہ اتری۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ تھا جس کی اسکرین پر عمارت کے سیکیورٹی نیٹ ورک کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کی نظریں بھی رئیس کی طرح مرکوز تھیں مگر وہ اطراف کا جائزہ لی رہی تھی، ہر سائے ہر پرچھاوے کو پڑھ رہی تھی۔ دگنی سیکیورٹی صرف محافظوں کی تعداد نہیں تھی، یہ ایک ذہنی کیفیت تھی، ایک ایسا حصار جو اب رئیس کے گرد کھینچ دیا گیا تھا۔ رئیس نے قدم اٹھایا، ایک قدم پھر دوسرا۔ اس کی چال میں بادشاہوں جیسی متانت تھی، نہ تیز نہ سست، یوں لگتا تھا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سکڑ رہی ہو، اسے راستہ دے رہی ہو۔ جو لوگ جہاں تھے وہیں ساکت کھڑے تھے، دفتروں کے شیشوں کے پیچھے چہرے جم گئے تھے، کسی نے سرگوشی کرنے کی ہمت نہ کی، کسی کی پلکیں نہ جھکیں۔ ایک خاموش خوف زدہ احترام کا سمندر تھا جس میں وہ اکیلا چل رہا تھا۔ وہ 22 دنوں بعد نظر آیا تھا، رعایا پر فرض تھا اسے ٹھہر کر دیکھا جائے۔ 22 دن وہ کہاں تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس بار نہ کوئی پوسٹ، نہ کوئی شوٹ، کوئی اتا پتہ نہیں تھا، مگر اب وہ لوٹ آیا تھا اور اس کی یہ واپسی ہی سب سے بڑا بیان تھی۔ یہ اس سانپ کے لیے جواب تھا جو شہر کے نیچے پل رہا تھا، یہ ان تمام چہروں کے لیے پیغام تھا جن کی نقابیں سرکنے کو تھیں۔ بھاری شیشے کے دروازے خود بخود خاموشی سے کھل گئے۔ اس نے اندر قدم رکھا۔ عمارت کی وسیع و عریض لابی میں موجود ہر ملازم، ہر گارڈ، ہر ایگزیکیوٹو اپنی جگہ پر مجسمہ بن گیا۔ ہوا میں تیرتی ہلکی جیز میوزک بھی جیسے اس کے قدموں کی آہٹ سن کر تھم گئی، صرف اس کے قدموں کی آواز چمکتے ہوئے ماربل کے فرش پر گونج رہی تھی۔ وہ سیدھا لفٹ کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کے ساتھ روبوٹ عروضہ تھی، انہیں بہت سے کام نپٹانے تھے۔ مینار کی روشنی مدھم تھی، جیسے ہر شے مینار کی موجودگی کے سامنے اپنا وجود کھو رہی ہو۔
دیواروں پر لٹکی جدید آرٹ کی مبہم پینٹنگز اور شیشے کی میز پر سلیقے سے جمایا ہوا شطرنج کا بورڈ سب کچھ اپنا عجیب تناظر پیش کر رہا تھا۔ یہ کمرہ محض ایک جگہ نہیں تھا بلکہ ایک منصوبہ بند جال کا حصہ معلوم ہوتا تھا، جہاں ہر چیز سوچ سمجھ کر ایک چال کے طور پر رکھی گئی ہو۔ ہوا میں کسی گہری پرانی خوشبو کا خفیف سا احساس تھا جو مینار کی شخصیت کی طرح پیچیدہ اور پراسرار تھی۔ سونیا سلطان خاموشی سے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں گہری تھکن، پریشانی اور الجھن کی کئی تہیں صاف جھلک رہی تھیں۔ اس کے بال جو کبھی آزادانہ جھولتے تھے اب بے ترتیبی سے بندھے ہوئے تھے، جیسے اسے خود کو سنوارنے کی فرصت ہی نہ ملی ہو۔ ایک سیٹن کے لباس میں کرسی پر نیم دراز تھی، اس کے بال اب پہلے سے خوبصورت انداز میں سنورے ہوئے تھے، مگر اس کی آنکھیں ویسی ہی تھیں، چمکتی مگر چپتی ہوئی، جیسے وہ ہر چیز کو اپنی گہری نظروں سے پرکھ رہی ہو۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ شطرنج کی کی بورڈ پر رکھا اور بیگم کا مہرہ گھمایا۔ اس کی انگلیاں نرمی سے اس مہرے پر ٹھہریں، پھر اس نے اپنی نظریں سونیا پر جما دیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو ایک ہی وقت میں فتح اور سازش کی عکاسی کر رہی تھیں۔ میں چاہتی ہوں تم مینار فیشنز کے ساتھ ایک کولیبریشن کرو۔ اس کی آواز میں حکم سے زیادہ ایک گہری تدبیر تھی، جیسے وہ کسی سزا کی نہیں بلکہ ایک غیر متوقع موقع کی پیشکش کر رہی ہو۔ سونیا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں وابستہ کرتے ہوئے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ کیا یہ ضروری ہے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک دبی ہوئی مزاحمت تھی۔ مینار مسکرائی۔ یہ ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس میں کسی نئے خطرے کی بازگشت تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو سونیا کو سالوں سے خوفزدہ کرتی آ رہی تھی۔ بہت ضروری ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ میں ان سب کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، خاص طور پر فجر کو۔ سونیا کے ہونٹوں پر تناؤ کی لکیریں ابھر آئیں۔ فجر میرے ساتھ کام نہیں کرے گی مینار، اس نے سچائی کے ساتھ کہا۔ وہ فجر کی شخصیت سے بخوبی واقف تھی۔ مینار کی انگلیاں کرسی کی بازو پر چلنے لگیں، جیسے وہ کسی گہرے خیال میں گم ہو۔ اس کی نظریں شطرنج کے بورڈ پر ٹکی تھیں، جہاں بیگم کا مہرہ اب بھی اس کے سامنے تھا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کرے گی یا نہیں، تم کرو گی۔ اس نے یکدم نظریں اٹھا کر سونیا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے لہجے میں ایک سرد، غیر متزلزل عزم تھا۔ سونیا نے دانت بھینچ کر سر جھکایا، پھر آہستگی سے بولی، اور اگر میں انکار کر دوں؟ اس کی آواز میں ایک خوفناک خاموشی تھی۔ مینار نے گردن تھوڑی سی جھکا کر اسے دیکھا، جیسے کسی بچے کی بے معنی ضد سن رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو تم شہرام کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھو گی، نہ اس کی آواز، نہ اس کی سانس، نہ زندہ، نہ باقی کچھ۔ اس کے آخری الفاظ ایک ٹھنڈی لہر کی طرح سونیا کے جسم میں دوڑ گئے، جس نے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ لفظ کو تو بھول ہی جاؤ۔ ایک خاموش، گھٹن زدہ لمحہ دونوں کے درمیان پھیل گیا۔ سونیا کا رنگ اڑ چکا تھا، پھر مینار اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا لباس نرمی سے حرکت میں آیا، جیسے ہوا میں کوئی ریشمی پرندہ پرواز کر رہا ہو، مگر اس کی چال اب بھی ویسی ہی تھی، خطرناک حد تک دلکش، ایک شکاری کی چال۔ سونیا، اس نے آہستہ سے کہا، جیسے کوئی ماں کسی بچے کو بلا رہی ہو۔ اس کی آواز میں ایک نرمی تھی جو اس کے الفاظ کی زہر کو چھپا رہی تھی۔ یہ کولیبریشن صرف ایک شراکت نہیں، ایک نظر ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری دنیا کے کردار آج کہاں کھڑے ہیں۔ رئیس لوٹ آیا ہے اور وہ دکھا رہا ہے جیسے کچھ بھی نہیں بدلا، مگر وہ جانتا ہے اس کی سلطنت میں کوئی تو آیا ہے، اور تم جانتی ہو جب میں آتی ہوں تو بہت کچھ لے جاتی ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک گہرا غرور اور وارننگ کا ملاپ تھا۔ سونیا نے تھوک نگلا، اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ پھر اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، کیا واقعی یہ صرف فجر کے لیے ہے؟ اس کے لہجے میں ایک دبی ہوئی امید تھی کہ شاید اسے کوئی راستہ مل جائے۔ مینار کے چہرہ ایک لمحے کو سخت ہوا، اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک آئی، پھر وہ دھیرے سے مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جو اس کے ارادوں کی گہرائی کو چھپا رہی ہو۔ نہیں، یہ سب کے لیے ہے، فجر، رئیس، باقی سب، یہاں تک کہ تم بھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کمرے میں چاروں طرف اشارہ کیا۔ میں سب سے تھک گئی ہوں مینار۔ سونیا کے لہجے میں اب تھکن کے ساتھ ایک بے بسی کی التجا بھی تھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں تمہیں تھکا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر کھڑکی کی طرف دیکھا، جہاں باہر رئیس کی شاندار عمارت کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری، جیسے اس کے ذہن میں کوئی گہرا راز پنپ رہا ہو۔
کاش وہ سب جانتے کہ وہ جس فجر کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں وہ کبھی ان کی تھی ہی نہیں، کبھی کسی کی تھی ہی نہیں۔ اس نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ مینار کے الفاظ اسے ہلا کر رکھ گئے تھے۔ وہ پلٹی اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانا زہر تھا جو برسوں سے سونیا کو اندر ہی اندر زنگ لگا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی سچائی تھی جو خوفناک حد تک واضح ہوئی۔ کچھ لوگ خلا کی طرح ہوتے ہیں، وہ کسی کو نہیں ملتے، بس اپنے اندر سب کچھ نکل لیتے ہیں۔ فجر بھی ایسی ہی ہے، میں نے اسے ایسا بننے پر مجبور کیا اور اب میں چاہتی ہوں میری آنکھوں کے سامنے وہ سب کو نکل جائے۔ میں بات کروں گی، کوشش کروں گی، سونیا آہستگی سے بولی۔ اس کی آواز میں اب صرف شکست کا اعتراف تھا۔ مینار نے دوبارہ شطرنج کا بادشاہ اٹھایا، مگر اس بار آہستگی سے، محبت سے، جیسے وہ ایک قیمتی خزانہ ہو۔ یہ مت کہنا تم نے کوشش کی سونیا، مجھے نتیجہ چاہیے، کوششیں کمزور لوگ کرتے ہیں۔ اس کی آخری الفاظ نے کمرے میں ایک گہرا سناٹا طاری کر دیا۔ کمرے میں خاموشی پھر سے پھیل گئی۔ شطرنج کے مہرے اب بھی اپنی جگہ موجود تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور بارش اب جنون کی حد تک کو چھو رہی تھی۔ آسمان سے گرتی ہر بوند اپنے اندر ایک کہانی سمیٹی ہوئی تھی اور زمین پر ٹکرا کر اسے شہر کے کان میں انڈیل رہی تھی۔ رئیس ہیڈ کوارٹر کی بلند و بالا عمارت اس طوفان میں ایک خاموش عفریت کی طرح کھڑی تھی، مگر اس کی ایک راہداری میں ہیبت ناک خاموشی طاری تھی۔ اچانک اس خاموشی کو چیرتا ہوا ایک وجود نمودار ہوا۔ سیاہ برساتی کوٹ میں ملبوس، سر پر سیاہ کیپ اس حد تک جھکی ہوئی کہ چہرے کے نگوش اندھیرے میں تحلیل ہو چکے تھے۔ اس کے قدم مضبوط اور بے آواز تھے، جیسے وہ فرش پر نہیں ہوا پر چل رہا ہو۔ پانی اس کے کوٹ سے ٹپک کر سنگ مرمر کے فرش پر چھوٹے چھوٹے دائرے بنا رہا تھا۔ اس کا رخ سیدھا راہداری کے آخر میں موجود اس دفتر کی طرف تھا جس کے شیشے کے دروازے پر عروضہ جمال لکھا تھا۔ ایک ایسا دفتر جہاں اس کی اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ کر رکا۔ یہاں اندھیرا زیادہ گہرا تھا۔ اس نے ڈیجیٹل لاک کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک وقت تھم سا گیا۔ پستول کی ٹھنڈی بے رحم نوک اس کی گردن کی جلد میں دھس گئی۔ ہلنا مت، آواز عروضہ کی تھی، سرد سپاٹ اور کسی بھی غلطی کی گنجائش سے پاک۔ ایک لمحے کی ساکت خاموشی، دوسرے لمحے ہوا میں حرکت ہوئی اور تیسرے لمحے میں بازی پلٹ چکی تھی۔ وہ شخص اس برق رفتاری سے پلٹا تھا کہ عروضہ کو سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ اس نے ایک ماہرانہ گرفت سے اس کی کلائی موڑی، پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور اب وہی پستول اس شخص کے ہاتھ میں تھی جس کی نال سیدھی عروضہ پر تنی ہوئی تھی۔ اس نے گردن تھوڑی اوپر اٹھائی اور کیپ کا سایہ ہٹایا تو راہداری کی مدھم روشنی میں چہرہ واضح ہوا۔ وہ ولی تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو خاموش، گہری اور پرکھتی نظروں سے گھور رہے تھے۔ فضا میں تناؤ تھا، مگر دشمنی کا نہیں، بلکہ دو وہم پلہ شکاریوں کے ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو جانچنے کا۔ پھر ولی کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور اس نے پستول کا رخ نیچے کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ فرش سے ٹکراتی، عروضہ نے ایک پھرتیلے جھٹکے سے اسے ہوا میں ہی تھام لیا تھا۔ ویلکم بیک پارٹنر، ولی کے لہجے میں دبی دبی شرارت تھی، جیسے وہ اس استقبال کی توقع کر رہا ہو۔ اس کے لہجے کے ساتھ ہی راہداری کا ماحول بھی جیسے بدل گیا۔ تناؤ کی جگہ ایک عجیب سی مفاہمت نے لے لی تھی۔ چوروں کی طرح کیوں گھس رہے ہو؟ عروضہ نے پستول کو اپنی پینٹ کی جیب میں الجھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی، مگر حیرانی نہیں۔ وہ آگے بڑھی اور ڈیجیٹل لاک پر اپنی انگلی رکھی۔ دروازہ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ سوچ رہا تھا مگر تم پہلے ٹپک پڑی۔ وہ دونوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ اونچی لمبی ایتھلیٹیکل عروضہ اس وقت اپنے معمول کے لباس میں تھی، سیاہ ڈریس پینٹ، سیاہ ڈریس شرٹ جس کے آستین کوہنیوں تک مڑی ہوئی تھی، اور نوکدار کوٹ شوز۔ اس کے کالر پر ایک چھوٹا سا مائک نصب تھا اور اس کے وجود سے دو تین پستولیں یوں چپکی ہوئی تھیں جیسے اس کے جسم کا حصہ ہو۔ وہ ہر لمحہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی ولی نے اپنا بھیگا ہوا برساتی کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا۔ کمرے میں دیوار کی اسکرین روشن تھی جس پر ڈیٹا کی لکیریں دوڑ رہی تھیں۔ تمہارا شک درست تھا، عروضہ سیدھا مدعے پر آئی۔ اس کی نظریں اسکرین پر تھیں، مگر مخاطب وہ ولی سے تھی۔ دشمن جو بھی ہے وہ باس اور فجر سے جڑا ہے، وہ ان کے اندر ہے۔ عروضہ کو اپنے سسٹمز پر مکمل یقین تھا، مگر رئیس مینشن میں ہونے والے واقعے کے بعد اس کے ذہن میں ایک شک کا کیڑا کلبلانے لگا تھا۔
प्रोजेक्ट रानिया से पहले उसने वली को चंद गैर मामूली तरीकों से लोगों का पीछा करते हुए देखा था। वो उसे पकड़ चुकी थी। एक लम्हे को उसे लगा कि वली गद्दार है, मगर तब वली ने उसे खबरदार किया। उसने कहा कि दुश्मन उनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। वो उनके सिस्टम उनकी आंखों से देख रहा है। उसे ढूंढने के लिए उसकी नज़रों से बचकर अंधेरे में उतरकर उसे ढूंढना होगा। तब वली ने सबकी नज़रों से बचकर अपने तौर पर तहकीक शुरू की। वो दोनों एक खुफिया एहतियात में काम कर रहे थे, जिसका इल्म न रईस को था, न मुराद को, और न ही फजर को। आगे पीछे होने वाले वाक़यात ने वली को ठिठकने पर मजबूर किया था। पहले फजर पर हमला, फिर रानिया वाला हादसा, सब जैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तुम बताओ, तुम्हें क्या मिला है? अरूजा ने पूछा। मुझे जो सुराग मिला है वो नाकाबिले यकीन है। उसकी आवाज़ में अब वो शरारत नहीं थी, एक गहरी संजीदगी थी। अरूजा ने चौंक कर उसे देखा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। उसके जहन में अब भी बलाई मंजिल पर व्हील चेयर पर बैठी जरताश का चेहरा घूम रहा था। वली ने अपनी शर्ट की अंदरूनी जेब से एक तह किया हुआ कागज़ निकाला और उसे स्याह शीशे की मेज़ पर रख दिया। ये उस फ्लैट का पता था जो उसने जुन्नैद से निकलवाया था। सुनने में आया है कि ये फ्लैट सालों से खाली है, मगर जानती हो ये किसके नाम पर है? उसने सवालिया नज़रों से अरूजा को देखा। इससे पहले कि वो जवाब देती, उसने खुद ही पर्दाफाश कर दिया। जरताश औरंगज़ेब, ये नाम एक बम की तरह गिरा था। अरूजा कुछ लम्हों के लिए सांस लेना भूल गई। उसके चेहरे से खून निचड़ गया और आंखें नाकाबिले यकीन हद तक फैल गईं। वो साकित नज़रों से वली को देख रही थी। वही शक, वही नाकाबिले यकीन ख्याल जिसे वो अपने जहन से झटक रही थी, आज वली की ज़बान पर एक ठोस हकीकत बनकर खड़ा था। उसने कांपते हाथों से मेज़ का सहारा लिया। रईस मेंशन, उसकी आवाज़ बामुश्किल निकली। जिस दिन बॉस वापस आए, उसी औरत का फ़ोन आया था। मैंने कॉल ट्रेस की, लोकेशन रईस मेंशन की थी। उसने पूरी कहानी वली के सामने बयान कर दी। फ़ोन कॉल, वो मशीनी आवाज़, और फिर कॉल करते ही जीनों के ऊपर जरताश की मौजूदगी। वली खामोशी से सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, मगर उसकी आंखों की गहराई बढ़ गई थी। अरूजा ने अपनी बात मुकम्मल की तो कमरे में एक गहरा बर्फानी सन्नाटा छा गया। दो अलग अलग जगहों से उठने वाले नाकाबिले यकीन शक के धागे आज रात इस दफ्तर में मिलकर एक खौफनाक तस्वीर बना रहे थे। दीवार की स्क्रीन पर दौड़ती हुई डाटा की बेजान लकीरें उस वक्त उसके जहन में चलने वाले तूफान की अलामती तस्वीर थी। अरूजा, जो हमेशा मुंतक और सबूतों की दुनिया में रहती थी, जिसका दिमाग एक ऐसे सुपर कंप्यूटर की तरह था जहां हर चीज़ का हिसाब और हर मसले का हल मौजूद था, आज पहली बार एक ऐसे मुकाम पर खड़ी थी जहां उसके सारे सिस्टम जवाब दे गए थे। उसके बनाए हुए किले की बुनियाद में ही कोई दीमक लग रहा था और उसे खबर तक न हुई। वो जरताश थी, उसके बॉस की बहन। ये ख्याल इतना नाकाबिले यकीन था कि अरूजा का जहन उसे कबूल करने से इनकारी था। एक बहन अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उस सन्नाटे को वली की पुरसुकून आवाज़ ने तोड़ा। शतरंज की बसात पर जब अपना ही कोई मोहरा बागी हो जाए तो सबसे खतरनाक चाल चलनी पड़ती है। अरूजा ने नजरें उठाकर उसे देखा। वली की आंखों में हैरत नहीं, एक ठहरी हुई संजीदगी थी, जैसे वो उस इंकशाफ से सदमे में जाने के बजाय अगली चाल सोच रहा हो। उसका यही अंदाज अरूजा को हमेशा मुतासिर करता था। रईस औरंगज़ेब एक तूफान था जो सामने आने वाले हर शय को अपनी ताकत से उड़ा ले जाता था, मगर वली वो गहरा खामोश पानी था जो चुपके से रास्ता बनाता था और बड़ी से बड़ी चट्टान की बुनियाद खोखली कर देता था। हम बराह रास्त मैडम जरताश पर हाथ नहीं डाल सकते और ना बॉस को बता सकते हैं, अरूजा ने पेशावराना अंदाज में खुद को संभालते हुए कहा, हालांकि उसकी आवाज़ में अभी भी एक खफीफ सी लर्जिश थी। मैं जानता हूँ, वली ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन मुझे लगता है असल दुश्मन जरताश नहीं है और हम जरताश के पीछे नहीं जाएंगे। हम उस भूत के पीछे जाएंगे जिसके लिए जरताश काम कर रही है। वो भी एक औरत ही है। घुंघराले बालों वाली औरत का मीठा मीठा सा सिरापा आंखों के सामने घूमा। तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो? वो भूवे सुकेड़े पूछ रही थी। उसकी बात पर वली ने कंधे उचका दिए। उसे बस लगता था जरताश अब उनके लिए सिर्फ एक शख्स नहीं, एक मौमा थी, एक कोड वर्ड। उसका असल दुश्मन कोई और था जो उसे इस्तेमाल कर रहा था। जरताश हमारा रास्ता है, मंजिल नहीं। वली मेज़ के करीब आया और उस पर रखे कागज़ को उंगली से छुआ। पहला कदम ये फ्लैट है। हमें उस फ्लैट के अंदर झांकना होगा,
چپکے سے، ایسے کہ ہوا کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے ارد گرد یقیناً نگرانی ہوگی، بے شک ہوگی، لیکن وہاں تک جانا ہی ہوگا، کسی نہ کسی طریقے سے اس گھنگریالے بالوں والی عورت تک پہنچنا ہی ہوگا۔ وہی اصل دشمن ہے۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وہ اس وقت دو سب سے بڑے راز ایک دوسرے سے چھپائے کھڑے تھے۔ عروضہ یہ کبھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اس جنگ کا مرکز فجر معراج کے لیے رئیس اورنگزیب کی وہ خاموش محبت تھی جو اب اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی تھی، اور ولی یہ کبھی ظاہر نہیں کر سکتا تھا کہ فجر معراج نامی وہ کمزوری اس کی بیوی تھی۔ ان کی اپنی اپنی وفاداریاں تھیں، اپنے اپنے عہد تھے۔ لیکن ایک سوال ہے، ولی نے عروضہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں اتنی گہری تھیں کہ ایک لمحے کو عروضہ کو لگا وہ اس کے اندر چھپے راز پڑھ لے گا۔ زرتاش اپنے بھائی سے غداری کیوں کریں گی؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی پرانا جھوٹ، کوئی چھپا ہوا لالچ، یا کوئی ایسی کمزوری جسے کوئی اور استعمال کر رہا ہو۔ عروضہ خاموش رہی۔ وہ رئیس کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف تھی، مگر کیا واقعی اسے زرتاش پر شک کرنا چاہیے؟ ایک بڑی وجہ تھی، لیکن اگر یہ سچ نہ ہوا تو؟ ولی نے اس خاموشی کو سمجھا۔ خیر، یہ ہم بعد میں جان لیں گے، فی الحال میرے لیے سب سے ضروری کام فجر معراج کی حفاظت ہے۔ فجر کا نام سن کر عروضہ کے تاثرات سخت ہوئے۔ اس کے لیے فجر کی حفاظت کا مطلب رئیس کی حفاظت تھی۔ ولی نے اس کی کیفیت کو بھاپتے ہوئے منطقی دلیل پیش کی۔ دیکھو روبوٹ، دشمن کی نظر میں فجر اور بگ بی آپس میں جڑے ہیں۔ لوگ فجر کو مینار سمجھتے ہیں اور اسی لیے بگ بی کو ٹارگٹ کریں گے۔ جنگ میں دشمن کا تصور ہی حقیقت ہوتا ہے۔ وہ اسے نشانہ بنائیں گے بگ بی کو توڑنے کے لیے۔ اس لیے فجر اب صرف ایک لڑکی نہیں، اس جنگ کا سب سے اہم محورہ ہے، اور ہمیں اس محورے کو ہر قیمت پر بچانا ہے۔ وہ اسے کسی اور نظریے سے دیکھ رہا تھا، جبکہ عروضہ جانتی تھی کہ فجر کو کیوں استعمال کیا جا رہا تھا۔ عروضہ خود کو اس سے متاثر ہونے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ رئیس کی وفادار تھی، اس کی طاقت کا سایہ تھی، مگر آج پہلی بار اسے لگ رہا تھا کہ اس کے سامنے کھڑا شخص صرف ایک ساتھی نہیں، بلکہ وہ شاطر کھلاڑی تھا جس کے ساتھ مل کر وہ یہ بازی جیت سکتی تھی۔ اس کی منطقی دنیا میں ایک غیر منطقی جذبہ دھیرے دھیرے سر اٹھا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن جو ہمیشہ ایک 90 تلے ردم سے چلتی تھی، آج ولی کی موجودگی میں تیز ہو رہی تھی۔ وہ صرف متاثر نہیں ہو رہی تھی، وہ دھیرے دھیرے اس شطرنج کے کھلاڑی کی چالوں میں، اس کی پراسرار شخصیت میں الجھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے بلاخر گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، تمہیں جو بھی معلومات ملے سب سے پہلے مجھے بتاؤ گے، ہم ہر قدم ساتھ اٹھائیں گے۔ ڈیل۔ ولی کے لبوں پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ لوٹ آئی اور وہ اپنا برساتی کوٹ اٹھانے کے لیے مڑا۔ وہ اپنا سیاہ برساتی کوٹ اٹھا کر دروازے کی جانب بڑھا۔ اس کا وجود ایک سائے کی طرح تھا جو ابھی اندھیرے میں داخل ہوا تھا اور اب واپس اسی اندھیرے میں تحلیل ہونے والا تھا۔ بارش کی بوندوں کی شیشے کی دیوار سے ٹکرانے کی مسلسل دستک کمرے کی خاموشی کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ وہ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ عروضہ کی آواز نے اسے روک لیا۔ ولی! اس نے پہلی بار اس کا نام لیا تھا۔ وہ رکا۔ اس نے آہستہ سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ اسے خود اپنا سوال پوچھنے کا موقع دیا۔ عروضہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چند قدم چل کر اس کے قریب آئی۔ ان کے درمیان اب چند فٹ کا فاصلہ تھا۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی، اس نے سیدھا ولی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری ہر بات، ہر منصوبہ فجر معراج کے گرد گھومتا ہے۔ تم اس کی حقیقت پر اتنا زور کیوں دے رہی ہو؟ آخر کیوں کر رہی ہو تم اس کے لیے اتنا سب کچھ؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ اس کی پیشہ ورانہ ذہن کا ایک تجزیہ تھا جو اس کے رویے میں ایک غیر معمولی، ایک ذاتی دلچسپی کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا، مگر ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی اتری جسے عروضہ پڑھ نہیں سکی۔ باہر بادلوں کی ایک گہری گرج سنائی دی، جیسے اس کے اندر کے سکون کو زبان مل گئی ہو۔ یہی سوال میں تم سے بھی پوچھ سکتا ہوں روبوٹ؟ اس کی آواز دھیمی مگر پہلے سے زیادہ وزنی تھی۔ تم رئیس اورنگزیب کے لیے یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ اپنی جان خطرے میں ڈال کر 24 گھنٹے ایک سائے کی طرح اس کے گرد منڈلاتی ہو۔ کیوں؟ سوال ایک تیر کی طرح تھا جو سیدھا عروضہ کے منطقی دفاع پر لگا۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر جواب دیا۔ اس کا جواب صاف، سیدھا اور پیشہ ورانہ تھا۔ وہ میرے باس ہیں، میں ان کے ساتھ، ان کی سلطنت کے ساتھ وفادار ہوں۔ یہ میرا کام ہے، میری ذمہ داری۔ اس کے لہجے میں کوئی شک نہیں تھا، کوئی جذباتیت نہیں تھی۔ یہ ایک حقیقت تھی جسے اس نے اپنی زندگی کا محور بنا لیا تھا۔ اس کا جواب سن کر ولی چند قدم مزید آگے بڑھا
اور اب وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، نشان زدہ چہرے والا فارنر۔ بارش کا شور جیسے پس منظر میں گم ہو گیا اور سارا فوکس ان دونوں وجودوں پر ٹھہر گیا۔ اس نے اپنی نظریں عروضہ کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں بھی فجر معراج کا وفادار ہوں۔ اس نے یہ جملہ اتنی سنجیدگی، اتنے ٹھہرے ہوئے اور پراسرار انداز میں کہا کہ عروضہ کے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ اس کے لہجے میں باس اور ملازم والا رشتہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی پیشہ ورانہ ذمہ داری تھی۔ اس میں کچھ اور تھا، کچھ گہرا، کچھ پرانا، کچھ ایسا جسے عروضہ کا ذہن سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ شاید یہی سمجھی کہ وہ مینار فیشنز میں کام کرتا تھا تو یہ اسی حوالے سے کوئی پیشہ ورانہ وفاداری کا عہد تھا۔ اس کے منطقی دماغ نے اس پراسرار جملے کو اسی سادہ کھانے میں فٹ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا دماغ اس وضاحت سے مطمئن نہیں ہوا۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا، اس نے محض ایک گہری نظر اس پر ڈالی، ہلکا سا سر ہلایا اور پلٹ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ راہداری کے اندھیرے نے اسے ایک بار پھر اپنی آغوش میں لے لیا اور چند ہی لمحوں میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عروضہ وہیں ساکت کھڑی رہی، اس کی نظریں خالی دروازے پر جمی تھیں۔ باہر بارش اب بھی اسی شدت سے برس رہی تھی، مگر اب اس کی بوندوں کا شور اس کے کانوں میں ولی کے آخری الفاظ کی گونج بن چکا تھا۔ میں بھی فجر معراج سے وفادار ہوں۔ اس وفاداری کا مطلب کیا تھا؟ وہ سوچتی رہی، اور پہلی بار اسے اپنی بنائی ہوئی منطق کی دنیا میں ایک ایسا معمہ نظر آیا تھا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اوکے فرینڈز، تو آج ہم اس پارٹ کو یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور جو جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ناول اور زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ گائز، ابھی یہ ناول اینڈ کی طرف بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ 20 ایپیسوڈ ہے اور 22 جو ایپیسوڈ ہوگا وہ اس کا لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا۔ سو پارٹس تو کافی آئیں گے ان ایپیسوڈس کے، بٹ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ جو بھی ہو رہا ہے وہ کافی زیادہ سسپیشیس ہے اور کافی زیادہ انگیجنگ بھی ہے۔ تو بس آپ ایسے ہی ناول انجوائے کرتے رہیں۔ باقی اگر ہم ناول کی بات کریں تو مجھے تھوڑا سا مینار کا لگ رہا ہے کہ وہ کیا کھیل رہی ہے، کون سا اس کا پلان ہے، وہ گیس کرنا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، بیکاز جو بھی چل رہا ہے وہ کافی زیادہ انپریڈکٹیبل ہے۔ کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں، جیسے ابھی رئیس واپس آ چکا ہے جو وہ 22 ڈیز سے غائب تھا۔ ابھی اس والے پارٹ میں فلک اور فجر کا کوئی ایسے رول تو تھا نہیں، بٹ ہمیں ایک بات پتہ چلی رئیس کے فلیش بیک سے کہ جو بلقیس بیگم اس کو بار بار شادی پر فورس کر رہی تھیں، رئیس ایسے فجر سے کوئی رشتہ نہیں جوڑنا چاہتا تھا اور نہ تو فلک سے جوڑنا چاہتا تھا۔ اس کے دماغ میں آئی تھنک شروع سے مینار ہی تھی، اینڈ آئی فیل یہی ریزن ہے کہ اس کو فجر سے محبت ہو گئی، کیونکہ فجر کا جو چہرہ ہے وہ مینار سے میچ کرتا ہے، وہ اس کی ہم شکل ہے۔ اسی ریزن کی وجہ سے رئیس کو فجر سے بائی ڈیفالٹ جو بھی محبت ہو گئی، بٹ کیا کریں اب، وہ آگے کیا ہوگا اور کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ٹیکل ہوں گی، کیونکہ رئیس کو جب پتہ چلے گا کہ ولی اینڈ فجر میرڈ ہیں، اس کا بھانجا اور جس لڑکی سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس سے جھوٹ بول رہے تھے ابھی تک، اور اس کو یہ بات نہیں پتہ تھی۔ اور انفیکٹ ولی اور فجر تو آئی تھنک 3.5 سال سے میرڈ ہیں اس ناول کے کانسیپٹ کے حساب سے، تو یہ تو کافی لمبا ڈیوریشن ہو گیا۔ تو تب کیا ہوگا، وہ سب سے زیادہ شاکنگ بات ہوگی۔ اور مینار کیا چال چل رہی ہے، کس طریقے سے وہ فجر کو اپنی ہی بہن کو یوز کرنا چاہتی ہے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ پھر وہ رئیس کے ساتھ جو بھی بدلہ لینا چاہ رہی ہے، چلو ٹھیک ہے، مگر کیوں اتنے ٹائم تک وہ چھپی رہی، کیوں سامنے نہیں آئی، وہ ساری چیزیں بھی کافی زیادہ سسپیشیس ہیں۔ سو ابھی یہ ساری رازوں کو سالو کرنے کے لیے اور ساری گتھیوں کو سلجھانے کے لیے آپ کو ناول کو سننا پڑے گا، اور ناول سننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہنا پڑے گا۔ سو ڈیئر فرینڈز، آپ ایسے ہی ہمیں سپورٹ کرتے رہیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سبسکرائب کر لیجیے، اینڈ ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو بھی پلیز فالو کر لیجیے۔ اور گائز، ہمارے چینل پہ آپ کو اور بھی اچھی اچھی ناولس مل جائیں گی۔ اگر آپ کو کوئی روم کام پڑھنا ہے تو اس کے لیے بیسٹ ناول کا ریکمنڈیشن ہے محبت دل پہ دستک، جو ابھی ریسنٹلی اپلوڈ بھی ہو رہا ہے اور وہ بھی جلدی ہی ختم ہونے والا ہے، مطلب اس کے اراؤنڈ 80 ایپیسوڈ اپلوڈ ہوں گے، اور وہ میری سسٹر اپلوڈ کر رہی ہے، تو آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ کو فیمینزم بیسڈ کوئی ناول پڑھنا ہے تو ایک بہت اچھا ناول ہے میں ایک جگنو، وہ بہت اچھا ناول ہے، آپ اس کو ڈیفینیٹلی انجوائے کریں گے۔ وہ ایک لڑکی کی پوری اسٹوری ہے، اینڈ
آپ کو بہت مزہ آئے گا، تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اینڈ ایک شارٹ ناول ہے تجھ کو دیر سے جانا، سو آپ اس کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں. کافی اچھا ناول ہے وہ بھی. اور ایک میرے چینل پہ ناول ہے ماہی بائی سمیرہ حمید. اینڈ سمیرہ حمید تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کتنی زیادہ اچھی رائٹر ہیں، تو آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں. آپ کو کافی اچھا لگے گا وہ ناول بھی. اور ایک اور ناول ہے سنگم دل شکستہ بائی سمارا رانا. وہ بھی ایک چھوٹا سا ناول ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، بٹ آپ کو کافی پسند آئے گا. اور بہت سویٹ سی لو اسٹوری ہے. اینڈ جلدی ہی سمارا اس کا سیکنڈ پارٹ بھی شیئر کرنے والی ہیں. سو جب وہ شیئر ہو جائے گا تو میں اس کو بھی اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دوں گی. سو ڈیئر فرینڈس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل پہ انجوائے کر رہے ہوں گے اور آپ کو ہماری نریشن پسند آ رہی ہوگی. سو ایسے ہی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے اینڈ اچھے اچھے ناول سنتے رہیے. سو ڈیئر فرینڈس، اب جلدی سے ہمارے ناول کو پلیز لائک بھی کر دیجیے اینڈ اپنے فرینڈس، فیملی اینڈ کالیگس کے ساتھ بھی پلیز جلدی سے شیئر کر دیجیے. اب ہم ملیں گے 20ویں قسط کے پارٹ 2 میں. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس. خدا حافظ.